अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक चौधरी और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आज एक दफ़ा फिर एक धमाका खेज़ ख़बर और डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि मैं और रियासत साहब जो कि हैं पीके मार्केटिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके साथ शेयर करें आज रावलपिंडी रिंग रोड की मुकम्मल इंक्वायरी और उसके बारे में असल हक़ाइक़ की मुकम्मल ख़बर। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की मुफीद वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। रियासत साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हम लोगों ने इससे पहले मिलकर फेसबुक लाइव के ऊपर और यूट्यूब लाइव के ऊपर एक प्रोग्राम किया जिसके ऊपर आप लोगों ने, हमारे देखने वालों ने पूरी दुनिया से हमें और हमारे प्रोग्राम को सराहा। रियासत साहब ने मेरे साथ उस प्रोग्राम में को होस्ट किया और हम लोगों ने किया कंप्लीट पोस्टमार्टम इस इंक्वायरी का और इस इंक्वायरी के नतीजे में क्या सामने आया है। रावलपिंडी रिंग रोड हम में से किसी के लिए भी किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। बहुत से लोगों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनका फ्यूचर इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो पाकिस्तान के अंदर एज इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर चुके हैं वो लोग मुंतज़िर हैं ये जानने के लिए कि किस एरिया में रावलपिंडी रिंग रोड के करीब क्या हो रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है या नहीं, क्या इस इंक्वायरी की वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाएगा। यहाँ पर जो सबसे अहम रिपोर्ट है, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये जानना है कि रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से इशू था क्या, इसकी इंक्वायरी क्यों इनिशिएट की गई, क्यों इसकी इंक्वायरी करवा कर ये पता लगवाया गया कि क्या क्या मसाइल यहाँ पे हैं। आज हम कवर करेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि ये एक डिटेल्ड प्रोग्राम है, मैं और रियासत साहब कोशिश करेंगे कि हम इसको 2 या 3 प्रोग्राम्स की सीरीज़ के अंदर कम्प्लीटली कवर करें। तो अगर आप हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी अगली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच जाएँ। रियासत साहब, सबसे पहले तो देखिए हमारी ऑलरेडी इस पर बड़ी डिटेल में बात हुई कि रावलपिंडी रिंग रोड जो है उसकी अफादियत के ऊपर अगर मैं मज़ीद यहाँ पे टाइम ज़ाया करूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। स्ट्रेट अवे हम चलते हैं कि इसकी इंक्वायरी क्या थी। इंक्वायरी की जो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को टीवी पे देखा गया, बहुत से लोगों को वहाँ से पता चला कि शायद इसकी कोई इंक्वायरी भी थी, लेकिन उसके पीछे क्या मामलात थे और फिर जब फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा टीवी पे आई तो क्या इसके इनिशियल फाइंडिंग्स थी, फिर बाद में हम इसकी डिटेल की तरफ भी चलते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है और हमारे जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं, हमें फॉलो करते हैं, वो भी जानते हैं कि 27 अप्रैल को टेंडर्स ओपन होने थे रावलपिंडी रिंग रोड के, लेकिन उससे तकरीबन 7 दिन पहले 20 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी कि जो रावलपिंडी रिंग रोड है उसकी एक डिटेल इंक्वायरी की जाए, क्योंकि कुछ मामला सामने आए थे जिसमें ये चीज़ सामने आई थी कि रावलपिंडी रिंग रोड में जो इसका रूट है उसमें इजाफा करके कुछ बेज़ाब्तगियाँ की गई हैं। तो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने जो इब्तदाई तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कुछ चंद पॉइंट्स उन्होंने दिए थे जिसके ऊपर 20 दिन के अंदर इंक्वायरी होना थी। ये जो रिपोर्ट आपके सामने, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है आपके सामने है, ये 33 पेजेस की ये रिपोर्ट है। इसमें बड़े होशरुबा इंकशाफ है। जो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने कहा था उसके भी 3 मेजर पॉइंट्स थे जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि रिंग रोड का जो रूट है उसमें इजाफा किया गया है। ये इजाफा तकरीबन 25 किलोमीटर किया गया है जिसको अटक लूप के नाम से पुकारा जाता है। इस इजाफे से 25 अरब रुपए गवर्नमेंट को इजाफी अदा करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ इस रूट के ऊपर जो इजाफा था, यहाँ पे ज़मीनों की जो ख़रीदारी है उसके ऊपर 2.3 बिलियन रुपया जो है लैंड एक्विजिशन का वो जल्दी में अदा किया गया। इसका दूसरा पॉइंट ये था कि इस रूट को अपनी पसंद के एरियाज़ से गुजारा गया जहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को फ़ायदा देना मकसूद था, जिसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के लोगों को ज़मीन की ख़रीदारी करवाई गई और उसके बाद ये ज़मीन दोबारा हुकूमत ने ख़रीदी ये ज़मीन। और तीसरा पॉइंट ये था कि इस रूट के ऊपर कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ या कुछ बिज़नेस एंटिटीज़ को फ़ायदा दिया जाए, उनको रास्ता दिया जाए, जिससे कुछ करप्शन के जो फ्रंट मैन्स के थ्रू इंकशाफात सामने आए हैं। तो बेसिकली जी रियासत साहब ने डिटेल में आपको बता दिया, मैं ब्रीफ करता चलूँ। नंबर 1 ये था कि वहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ जो थी, इसमें सबसे बड़ी बेज़ाब्तगी ये देखने में आई कि रूट बड़ा कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि एक रूट अगर 50 का था उसको 75 कर दिया गया, जो भी उसकी एग्जैक्ट फिगर्स हैं। नंबर 2, उसकी ज़मीनों में बेज़ाब्तगियों के ऊपर बात है
کہ بہت سے ایسے لوگ جو اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے جو گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر شاید کام کر رہے ہوں. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی محکمے کے اندر کام کرتا ہے, اس کا ہاتھ پڑتا ہے, اس کو پہلے سے انیشیل پلاننگز کا پتہ ہے, تو وہ انفارمیشن لیک کرتا ہے اور بے نامی زمینیں خریدتے ہیں اس علاقوں میں جس علاقوں میں سے اس نے گزرنا تھا, یعنی کہ راولپنڈی رنگ روڈ نے جن ایریاز کے اندر سے گزرنا تھا. نمبر 3 پوائنٹ, جیسا کہ انہوں نے کہا, کچھ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کو یا انڈیویجولز کو اس کا مختلف طریقوں سے فائدہ دیا گیا اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے انکوائری کھولی. اب اگلا پوائنٹ جو ہم یہاں پر ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے, کیونکہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آج تمام تر چیزیں بتانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروگرام بنے جو پروگرام آپ لوگوں کے لیے واقعی میں حقائق پر مبنی ایک ایسا پروگرام ہو جو آپ کو بتا سکے کہ اصل میں ہوا کیا ہے, ہونے کیا جا رہا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی وانٹ ٹو سپورٹ پاکستان, وی وانٹ ٹو سپورٹ راولپنڈی رنگ روڈ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جتنے پروجیکٹس ہیں جو اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کو اس انکوائری کا کوئی نقصان نہ پہنچے. کہیں ان ریومرز کی وجہ سے, چونکہ اس میں کچھ حد تک ریومرز بھی انوالوڈ ہیں, ہم آگے چل کے اس پہ آئیں گے. ریاست صاحب, ایک اور اہم چیز جو ہے وہ ہے پبلک رسپانس ٹو دا ہول سٹوری. ہوا کیا, مارکیٹ کریش ہونا شروع ہو گئی, لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے, چونکہ مختلف پروجیکٹس کا نام غیر ذمہ داری کے ساتھ مختلف جگہوں پہ آنا شروع ہو گیا, مختلف فورمز کے اوپر مختلف ہاؤسنگ سکیمز کے نام ڈسکس ہونے شروع ہو گئے. ایسا لگا جیسے ان پرائیویٹ سوسائٹیوں نے راولپنڈی رنگ روڈ کے اندر ڈائریکٹلی کوئی ایسی انوالومنٹ کی ہے خدا نخواستہ جہاں پر وہ ملک اور قوم کا کوئی نقصان کر رہے ہیں. آپ تھوڑا اس میں بتائیں گے کہ جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے, جو کہ میں نے رپورٹ دیکھی ہے, میرے پاس یہ ان کی انکوائری رپورٹ کی کاپی ہے. اگر میں اس کے باقی معاملات پہ بعد میں آؤں کہ جیسا کہ گورنمنٹ نے بہت سے ہائی آفیشلز کو ان کی نوکریوں سے فارغ کیا, آلریڈی اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ اپنی آؤٹ کمز دے چکی ہے. آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے بلکہ نام لے کر بتایا کہ ان لوگوں کو جو ہے ان کی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا, ان لوگوں کے خلاف نیب میں کیسز شروع ہونے والے ہیں, کچھ ڈی سیز یا اے سیز یا جو بھی لوگ تھے. ہم اس کی گہرائی میں اس وقت نہیں جائیں گے چونکہ وہ چیزیں جو ہے ایک لے مین یا ایک کامن مین کے لیے شاید کمپلیکیٹڈ ہوں, اور لے مین جو ہے اس کے لیے زیادہ اہم یہ جاننا ہے کہ کیا ہوا ان پرائیویٹ پروجیکٹس کا جن کے بارے میں ہر طرف بازگشت سنائی دی جا رہی ہے. میں یہاں پر کسی ایک سوسائٹی کا نام لیے بغیر آپ کو گورنمنٹ کی اس رپورٹ کا یہ پوائنٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ بیسیکلی گورنمنٹ جو ہے ان پروجیکٹس کے بارے میں کیا چھان بین کرنا چاہ رہی ہے. کیا وہ یہ چھان بین کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹس جو ہیں ان کی وجہ سے یہ روٹ بڑا ہو گیا؟ چونکہ دیکھیں اس میں بعض پروجیکٹس کے ساتھ زیادتی ہے, ان کے اوپر غلط پروگرامز بنانا, ان کے اوپر غلط بات اٹھانا, ان کا نام مختلف بریکنگ نیوز میں چلانا, کیونکہ ان پروجیکٹس کا راولپنڈی رنگ روڈ سے ڈائریکٹلی کوئی لینا دینا نہیں. مثال کے طور پر ایف بی آر نے کہا کہ ایف بی آر اور ایف آئی اے کو 22 مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پراپرٹیز کے حوالے سے چھان بین کی مکمل ذمہ داری دی جا رہی ہے. یہ رپورٹ میں ہے. رپورٹ میں آگے چل کے کہا جا رہا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں موجودہ یا ریٹائرڈ افسران کے بے نامی حصہ دار ہونے کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں. نیچے چل کے ان مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام ہیں جن میں نووا سٹی ہے, نیو ایئرپورٹ سٹی ہے, بلو ورلڈ اتحاد سٹی, اسی میں روڈن انکلیو ہے, کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, ٹاپ سٹی ہے, ساس ڈیولپرز ہے. ریاست صاحب, اگر میں سمپل اردو میں اس رپورٹ کو دیکھوں تو رپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں, چاہے وہ ایف بی آر ہے, چاہے ایف آئی اے ہے, وہ ان سوسائٹیز کا فورینزک آڈٹ کرے اور یہ پتہ چلائے کہ کیا کہیں ان کے اندر سرکاری افسران نے مختلف ناموں سے, یعنی کہ جنہیں بے نامی نام کہتے ہیں ہم, بے نامی پراپرٹیاں جو ہوتی ہیں, کہیں انہوں نے یہ تو نہیں کیا ہوا کہ پراپرٹیاں خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو پورے ملک کے اندر آلریڈی پریکٹس میں ہے اور اس کو ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. تو اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ تھوڑا زیادہ نہیں اس کے اوپر جو ہے بدقسمتی سے اس بات کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جا کر یہ سوچے بغیر کہ اس کا کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے انویسٹمنٹس کے اوپر؟ جی بالکل, آپ جو ریفر کر رہے ہیں رپورٹ کا حصہ, یہ اس رپورٹ کا پیج نمبر 32 ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اور کافی جگہوں پہ شیئر بھی ہو رہا ہے.
یہ اس کو بالکل غلط طریقے سے شیئر کیا جا رہا ہے. یہ پیج نمبر جو 32 ہے جس میں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو نام ہیں, اس کا جو اوپر کا پیراگراف ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے, جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ FIA اور FBR کو ڈائریکٹڈ کیا گیا ہے کہ وہ فردر چیک کریں, اس کو فورینسک آڈٹ کریں کہ کیا ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر کوئی بے نامی یا کوئی کرپٹ پریکٹس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ ایک فردر انکوائری یا فردر انویسٹیگیشن یا ایک فورینسک آڈٹ کی بات ہو رہی ہے. اس میں یہ قطعی طور پہ نہیں کہا گیا کہ یہ سوسائٹیز کسی کرپٹ پریکٹس میں شامل ہیں یا یہاں پہ کچھ غلط کام ہوا ہے. اب جب یہاں پہ فورینسک آڈٹ ہوگا تو جو باقی کچھ سوسائٹیز کے معاملات ہیں, جو لینڈ کے ایشوز ہیں یا NOCs کے یا دیگر کچھ معاملات ہیں, وہ بھی فائنڈ آؤٹ ہوں گے وہاں پہ. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے. اگر نہیں کسی نے اس کو فالو کیا تو ڈیفینیٹلی اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, اور جو کلیئر ہیں سوسائٹیز وہ اگین کلیئر ہو کے باہر آئیں گی. یہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر چارج شیٹ نہیں ہے, یہ ایک ایڈوائز ہے فردر انویسٹیگیشن کی. میں اس کو اس طرح سے لوں گا کہ اگر اس کو رپورٹ کے باقی پوائنٹس کے ساتھ اس کا موازنہ کریں, فار ایگزامپل اس میں ایک پوائنٹ ہے جی کہ DC اٹک, DC راولپنڈی, ADC R راولپنڈی, AC راولپنڈی صدر اور فتح جنگ اور چیف آفیسر فتح جنگ تحصیل کونسل کو ان کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی پر عہدوں سے فوری ہٹایا جائے. آپ اس کو کمپیئر کریں, اس خبر کو یا رپورٹ کے اس حصے کو اس خبر کے ساتھ کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں موجودہ یا ریٹائرڈ افسران کے بے نامی حصہ دار ہونے کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں, تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی سادی اردو کے اندر کہ ایک طرف جن لوگوں نے جو کام کیے ہیں ان پر جو چیزیں ثابت ہو گئی ہیں, چونکہ بڑی ایکسٹینسو قسم کی اس کے اوپر انکوائری کی گئی, بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی گئی, تو ان لوگوں کو نہ صرف ان کی جاب سے فارغ کر دیا گیا بلکہ ان لوگوں کو نیب کے حوالے کرنے کی بات آن ایئر کی گئی. اس کے مقابلے میں جو سوسائٹیز ہیں, چونکہ ان کے بارے میں اگر کوئی بات کسی قسم کی کوئی کسی کی طرف سے کوئی ریومر یا کوئی انفارمیشن یا کوئی کمپلین رجسٹر ہوئی ہے, تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے اپنا فرض نبھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کے اوپر گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے ان سوسائٹیز کو بلا امتیاز ان کے بارے میں ان کی انویسٹیگیشن کرنے کا حکم دے دیا. اب میں اس میں آپ کو ایک ذاتی زندگی سے مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں یہاں انگلینڈ میں رہتا ہوں, آپ ڈرائیو کرتے ہیں, میں ڈرائیو کرتا ہوں, کوئی بندہ پولیس کو یہاں پر کال کر کے کہتا ہے کہ فلاں نمبر پلیٹ کی گاڑی جو ہے وہ سپیڈنگ کر رہی ہے. اب میں بھلے سپیڈنگ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, تھوڑی دیر بعد پولیس مجھے روک لے گی. تو بیسیکلی یہ پولیس کیا کر رہی ہے, انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا میں واقعی سپیڈنگ کرتا ہوں یا نہیں کرتا. وہ مجھ سے میرا ڈرائیونگ لائسنس چیک کریں گے, میری حالت چیک کریں گے, کیا میں جنرلی اوکے ہوں, اور اس گلی کے اندر اگر کیمراز ہیں تو وہاں پر ریکارڈ چیک کریں گے کہ کیا میں وہاں سے واقعی اوور دا سپیڈ لمٹ آیا ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سیف ڈرائیور نہیں ہوں. سملرلی یہ جو سوسائٹیز ہیں, مختلف پروجیکٹس ہیں جن پروجیکٹس کے اندر لوگوں نے اربوں روپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے, ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتماد سازی کی بڑی ضرورت ہے. اگر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی انکوائری کھولی گئی ہے تو اس انکوائری کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر اگر بے نامی پراپرٹیز کے بارے میں پتہ لگایا جا رہا ہے یا ان پروجیکٹس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے کوئی زمین لی ہوئی ہے, کسی سرکاری افسر نے زمین لی ہوئی ہے, یا اور کچھ ایسے لوگوں نے زمینیں لی ہوئی ہیں جنہوں نے راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر ایک یا دوسرے طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہو, تو میرے خیال میں اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. جی بالکل, اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں. یہ جو نام آپ نے لیے اس میں سے چند ایسی غیر مقبول ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں جن کے بارے میں یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو گئے ہیں کہ ان کے فرنٹ مین جو ہیں ان کے RDA کے حکام سے مسلسل رابطے تھے اور ان کو فیور کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ دیگر جو سوسائٹیز ہیں اس لیے ان کو بھی دوبارہ سے چیک کیا جا رہا ہے. میں آپ کی بات کو یہاں پہ تائید کروں گا. تو بیسیکلی بات جو ریاست صاحب آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے اندر یہ چیز جو ہے یہ کمپلیٹلی ہو چکی ہے فائنڈ آؤٹ کہ وہاں پر یہ مسئلے ہوئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب ان مسائل کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یار باقیوں کو بھی چیک کریں.
ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی ایک بندے کے اوپر شک پڑتا ہے تو آپ پھر باقیوں کو بھی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں وہاں پہ بھی ایسے کوئی مسائل نہ ہوں. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو انویسٹرز ہیں, جو بائرز ہیں, جو ریئلٹرز ہیں, جو کامن مین ہے پاکستان کا, وہ خدا نخواستہ پریشان ہو جائے. اور راولپنڈی رنگ روڈ جو کہ اس پورے ایریے کے اندر ایک خوشی اور خوشحالی لے کر آ رہا تھا, ایک کامیابیاں لے کر آ رہا تھا, ایک اکنامیکلی نئی ہمارے لیے اکنامک گروتھ لے کر آ رہا تھا, اس کی بجائے خدا نخواستہ وہ ایک اس پورے ایریے کے لیے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ کرنچ یا خدا نخواستہ مارکیٹ کریش کرنے کا سبب نہ بن جائے کہیں. تو اس کے لیے میرے خیال میں سب کو اپنے جو ہے وہ ہمیں اپنے فرائض کو سمجھنا چاہیے, میڈیا میں بھی, جنرل پبلک میں بھی, انویسٹرز کو بھی, ریئلٹرز کو بھی, گورنمنٹ کو بھی, جو ہماری طرح کے لوگ اس کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں ان کو بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. مطلب اگر وہ کسی چینل کے اوپر کسی سوسائٹی کا صرف نام دیکھ لیتے ہیں تو اس کو واٹس ایپ کے اندر شیئر کرنے کی بجائے یا اس کے اوپر کوئی ویڈیو بغیر سوچے سمجھے, کل آپ یہ دیکھیں کہ آپ صرف اس پروجیکٹ کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ آپ پورے ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اگر وہ پروجیکٹ جو ہے واقعی جینون پروجیکٹ ہے اور وہاں پہ لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھنے کی امید ہے اور لوگوں کو وہاں سے اچھا ریٹرن ملنا ہے, ان کے بچوں کا وہاں پہ رزق لگا ہوا ہے, تو اگر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو آپ کو بلا وجہ اس کو بات کو اٹھانا نہیں چاہیے. ایکچوئل فائنڈنگز کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا, ایک تو یہ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں جو ہے, حالانکہ اس بات کو بہت طول دیا گیا, میں نے اس کو بہت جگہوں کے اوپر دیکھا, میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور کہا جی وہ دیکھیں جی فلاں پروجیکٹ کا بھی نام آ گیا ہے. پھر اگلے تھوڑی دیر بعد کسی اور کا مجھے واٹس ایپ آیا, کویسچنز بہت آ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کچھ کویسچنز اینڈ آنسرز بھی ہم لوگ سیشن کر لیں. جیسے ہمیں مختلف پروجیکٹس کے کویسچن آئے ہیں. ہمیں ایک کویسچن جو ابھی آیا ہے وہ یہ آیا ہے جی کہ ہم نے کہیں پہ اس کے اندر روڈن انکلیو کا بھی نام سنا ہے, تو یہ کیا روڈن انکلیو جو ہے اس کا بھی راولپنڈی رنگ روڈ کے ایشو کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں, جہاں پر باقی 11-12 سوسائٹیز کے فرینزک آڈٹ ہونے جا رہے ہیں, جہاں پر وہ گورنمنٹ, FBI, FIA اس چیز کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ باقی کسی بھی سوسائٹی کے اندر یہ چیک کرے کہ کہیں ان کے کسی اپنے ملازم نے اس تمام تر ایکٹیویٹی کے دوران, اس انلیگل ایکٹیویٹی کے دوران اپنا پیسہ پارک کرنے کے لیے روڈن انکلیو یا کسی اور پروجیکٹ کو یوز نہیں کیا. وہیں پہ روڈن کا نام بھی گورنمنٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ چیک کر لیں. جیسے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کا چیک کر سکتے ہیں, ٹاپ سٹی کا چیک کر سکتے ہیں, کسی اور پروجیکٹ کا چیک کر سکتے ہیں. اسی لیے ان 11-12 پروجیکٹس کا نام آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیسے ایسے سوالوں کو جواب دیں گے؟ آپ کو بھی لوگ سوال کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ بھی ایک کمپنی چلا رہے ہیں, آپ کا بھی مارکیٹنگ میں, پراپرٹی میں, ریئل اسٹیٹ میں ایک نام ہے. کیسے ٹیکل کر رہے ہیں آپ؟ آئی تھنک اٹس اے ہیوج ہیڈیک رائٹ ناؤ. جی بالکل, اصل میں مارکیٹ میں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اب دیکھیں, اس جس پیراگراف کا ہم لوگ ذکر کریں جہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا نام دیا گیا, کلیئرلی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر صرف آڈٹ ہو رہا ہے ابھی تک, اور FBR بھی اس کے اوپر آڈٹ کر رہا ہے. FBR کا آڈٹ کا حساب دیکھیں تو وہ صرف یہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا اس میں کوئی بینامی سے یا کسی غلط طریقے سے یہاں پہ پیسہ پارک تو نہیں ہوا. اب یہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کا نام ہے, اس میں سے بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جن کا رنگ روڈ سے کوئی دور تک لینا دینا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا آڈٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ جو نیٹ اینڈ کلین سوسائٹیز ہیں وہ کلیئر ہو کے سامنے آئیں گی. ہمیں اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. تو بیسیکلی دیکھیں, آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا, بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں جو رنگ روڈ کی ڈائریکٹلی بینیفیشری بھی نہیں ہے. یعنی رنگ روڈ کے آنے سے ان سوسائٹیوں کی نہ تو لینڈ رنگ روڈ کا حصہ بنتی ہے, نہ ہی وہ سوسائٹیاں رنگ روڈ کے پروپوز پلان سے قریب ہیں, اور نہ ہی جو آلٹریشن ہوئی ہے اس آلٹریشن کی وجہ سے ان سوسائٹیوں کو کوئی فائدہ پہنچا ہے. am I right؟ جی بالکل. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ سوسائٹیز بغیر نام لیے, چونکہ ہم یہاں پر کسی سوسائٹی کی تشہیر کے لیے یا مارکیٹنگ کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہے, بلکہ لوگوں کی, جنرل پبلک کی معلومات کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں, تو کوئی نام لیے بغیر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ایسی سوسائٹی جس سوسائٹی کو پری پلانڈ, جو کہ پہلے پلان بنایا گیا تھا رنگ روڈ کا شہباز شریف صاحب کے دور میں, اگر وہ والا بنتا تب بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا تھا. اگر جو نیا چینجز کر کے
تبدیلیاں کر کے اس کا فاصلہ بڑھا کر اس کے رنگ روڈ کے سائز کو بڑھا کر اس کی مائلیج میں انکریز کرنے کے بعد کیا گیا ہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو رنگ روڈ اب بند ہو گیا ہے فی الحال بننے سے، اس کا ان کو نقصان بھی ڈائریکٹلی کوئی نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کے پاس ایکسیس آلریڈی ہے، ان کے روڈز آلریڈی ٹچ ہیں۔ اب ان کی اگر انکوائری ہو رہی ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انکوائری کسی ڈیفرنٹ چیز کے اوپر ہو رہی ہے، اور ایک عام عوام کو سمجھانا ہم جیسے لوگوں کا کام ہے، جو کہ ایک لحاظ سے انفلوئنشل پیپل ہیں، کیونکہ ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں، ہمارے پیجز، ہمارے چینلز، ہمارے یوٹیوب چینلز، ہماری کسٹمرز کی اپنے ڈیٹا بیس کی وجہ سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، جو ہماری بات کو اوتھینٹک سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی بھی ریئلٹر ہو، ضروری نہیں کہ میں صرف اپنے دونوں کی بات کر رہا ہوں، قاضی انویسٹمنٹ کی یا پی کے مارکیٹنگ کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جو ریئل اسٹیٹ سے منسلک ہیں، جو میڈیا سے منسلک ہیں، جو عوام تک اپنی بات پہنچانے میں طاقت رکھتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سے ہی کیوں نہیں منسلک ہیں، وہ جب اس پورے ایشو کے اوپر کوئی بات کریں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہیں۔ کیا کہیں گے آپ ریاست صاحب اس کے اوپر؟ کیا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہر طرف سے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ جی بالکل، بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے، لیکن مارکیٹ میں اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا کتنا برا اثر پڑے گا۔ جو ہمارے اوورسیز کے انویسٹرز ہیں، جو کتنا زر مبادلہ ملک میں بھیجتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر کے، ان کے اوپر کتنا برا اثر پڑے گا، اور لوگ اس کے بعد اگلے جو 4-6 سال ہیں ان میں بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے کہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کیا جائے۔ تو یہ بڑی احتیاط سے کام کرنا چاہیے، بڑی احتیاط سے کوئی خبر کو شیئر کرنا چاہیے، بڑی احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے، سوشل میڈیا ہو یا دیگر کوئی بھی موڈ ہو اس کے اوپر۔ جیسے میں ایک پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں یہاں پر، ایک جنرل پرسیپشن یہ دے دی گئی ان تمام پروگرامز کو دیکھتے ہوئے کہ شاید رنگ روڈ بنے گا بھی یا نہیں، یعنی کہ اس کے اوپر لوگوں نے ویڈیوز بنانی شروع کر دیں، اس کے اوپر خبریں چلنا شروع ہو گئیں، اس کے اوپر جو مین خبر چلی وہ چلی ہی ہے، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا چینل جو ہے، یا ہمارا چاہے وہ یوٹیوب چینل ہے، چاہے وہ مین سٹریم چینلز ہیں، چاہے وہ کوئی بھی میڈیا کا چینل ہے، انفارچونیٹلی آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کوئی نیگیٹو یا کوئی تہلکہ خیز خبر نہیں دیں گے، کوئی ایسی خبر نہیں دیں گے جو خبر کے ٹیگ لائن بنے، جو کہ لوگوں کو کیچ، ان کے آئی بالز کو کیچ کرے، ان کو اپنے طرف اٹریکٹ کرے۔ تو جو سب سے بڑی خبر بنی وہ یہ تھی کہ جی راولپنڈی رنگ روڈ کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ مجھے اس کے اوپر، میں نام اگر لینا شروع کروں تو میرے پاس سینکڑوں نام ہیں جن لوگوں کے مجھے واٹس ایپ میسیجز آئے، جن لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینلز کے اوپر میسیجز کیے، جنہوں نے ہمارے فیس بک پیج کے اوپر ہمیں میسیجز کیے۔ سب سے بڑا کنسرن جو تھا ایز انڈیویجول یا جنرل پبلک یا لے مین کا میرے لیے یہی تھا، یا انویسٹرز کا، کہ راولپنڈی رنگ روڈ کب بنے گا، راولپنڈی رنگ روڈ بنے گا بھی یا نہیں، راولپنڈی رنگ روڈ کتنا ڈیلے ہوگا، کیا نئی ڈیٹس دے دی گئی ہیں یا نہیں، راولپنڈی رنگ روڈ کے بارے میں گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے، کتنا عرصہ لگے گا۔ بھائی دیکھیں، آپ اس کو خود سوچیں کہ اگر ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ مائلیج ایڈ کی گئی ہے یا کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ریاست صاحب، میں آپ کا اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے رپلائی لینا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ نہیں بنے گا، یا راولپنڈی رنگ روڈ کا پورا منصوبہ جو ہے خدا نخواستہ رول بیک کر دیا جائے گا، یا اس کو ایک جو ہے 2050 کا جو ہے پلان بنا کر دے دیا جائے گا کہ یہ 2050 میں کمپلیٹ ہوگا۔ میرے خیال میں 2-4 مہینے میں اس کو شروع ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، آگے چل کے ہم گورنمنٹ کو کچھ سجیشنز بھی دیں گے، لیکن پہلے آپ اس طرف آئیں، ریئلٹی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ پریکٹیکلی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے منصوبہ؟ دیکھیے ریئلسٹیکلی اس منصوبے کی افادیت سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس کو 1991 میں پہلی دفعہ اس کی فیزیبلٹی بنی تو اس وقت اس کے اندر ریل ٹریک بھی شامل تھا، رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ ریل ٹریک بھی ہوگا۔ پھر 2008 میں ریل ٹریک کو نکال دیا گیا اس کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے، لیکن اس کی افادیت سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں جس رفتار کے ساتھ ابھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اس کی فائنڈنگز آئی ہیں، جس طرح سے ایکشن شروع ہو گیا ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں یہ دوبارہ سے اس کو ریسٹور کر دیا جائے گا۔ بے شک اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑے بہت چینجز کیے جائیں، لیکن اس کو ڈیلے میرا نہیں خیال کہ زیادہ کیا جا سکے گا۔ ہمیں لوگ جہاں کویسچن پوچھتے ہیں وہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود بھی میرے خیال میں کافی نالج بھی رکھتے ہیں اور کافی زیادہ سمجھ بھی رکھتے ہیں۔ ہمیں کچھ لوگوں کی طرف سے مزید میسیجز آئے ہوئے ہیں جی، واٹس ایپ پہ یہ میسیج آیا ہے ہمیں کیلیفورنیا سے، اسد کا کہتے ہیں
میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ جن ایریاز کے اندر پرابلم نہیں ہے وہاں سے راولپنڈی رنگ روڈ کو بنانا شروع کر دیں. کہنا یہ چاہ رہے ہیں وہ کہ اگر وہ پرابلم جو ہے وہ جا کر آگے آئی ہے, اٹک لوپ کے اندر آئی ہے, اگر وہ پرابلم جو ہے اس سائڈ پہ ہے جس سائڈ پہ کہ زمینیں جو ہیں وہ لی گئیں یا روٹ کو چینج کیا گیا یا کچھ مائلیج کو انکریز کیا گیا, تو کیوں نہ اس کو روات والی سائڈ سے اس کو شروع کر دیا جائے. میرے حال میں بہت زبردست ویلڈ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے. اس پہ ریاست صاحب کا ڈیٹیل میں انٹیک لیں گے. ساتھ ہی ہمیں جو ہے اس کے ساتھ ہی اگلا سوال جو ہے وہ جرمنی فرینکفرٹ سے کرتے ہیں. نعیم سیم بات وہ بھی کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ پریکٹیسیبل ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے, میں خود بھی اس بات کو, چونکہ میں نے ان کے کویسچن اسی لیے اٹھائے ہیں ویڈیو کے اندر کہ میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں, اور میرا اپنا بھی دل کی آواز یہی ہے کہ یار اگر آپ کو کچھ اس کے ایریاز میں پرابلمز دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کی اب فیکٹ فائنڈنگز بھی ہو چکی ہیں, آپ کی انکوائریز بھی ہو چکی ہیں, آپ نے ان ذمہ دار لوگوں کو فارغ بھی کر دیا ہے, اور آپ یہ پتہ لگا چکے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ اس کا جو اٹک لوپ ہے یا جو آگے زگ زیگ کی بات کر رہے ہیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ٹاپ سٹی کو کراس کرنے کے بعد کا ایریا ہے جہاں پہ مسائل آ رہے ہیں. تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ اس پروجیکٹ کو روات والی سائڈ سے, جو ریڈیو پاکستان سے جہاں سے اس نے سٹارٹ ہونا ہے, وہاں سے اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دے تاکہ لوگوں کا اعتماد بڑھے اور لوگوں کو یہ ہوتا ہوا دکھائی دے. اور سیکنڈلی آپ ٹائم وائز بھی آپ کی جو ٹائم لائن ہے گورنمنٹ کی ڈیلیوری کی وہ ڈیلے نہ ہو. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ بڑا اچھا سجیشن ہے. پہلے تو یہ تھا کہ اس کو صرف پورا جو 65 کلومیٹرز تھا وہ ایک ڈیولپر کو دیا جانا تھا, جس کی ٹینڈرنگ ہوئی تھی 65 کلومیٹرز کے لیے. تو اس کا سلوشن بڑا آسان ہے اس حساب سے کہ آپ اس کو سیکشن میں ڈیوائڈ کر لیں. روات سے لے کے اڈیالہ کا سیکشن, جہاں تک پرابلم کوئی نہیں ہے, چکری تک کوئی پرابلم نہیں ہے. اس حصے پہ اگر کام شروع ہو جائے اور باقی ایریا جب کلیئر ہو جائے, اس کی ری الائنمنٹ ہو جائے, تو اس کے اوپر بھی کام شروع ہو سکتا ہے. اچھا, میرے پاس 2-3 سوال میرے پاس بھی آ گئے ہیں ابھی. پہلا سوال یہ ہے, بشرا پوچھ رہی ہے ناروے سے, کہ اگر رنگ روڈ کے اندر صرف ایک مخصوص حصے میں پرابلم تھا جہاں پہ کچھ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, تو جو باقی حصہ ہے اس کے اوپر کام کیوں روک دیا گیا؟ باقی کے حصے پہ تو کام شروع ہو جانا چاہیے تھا. بڑا ویلڈ کویسچن ہے. اور میں اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی شامل کر لیتا ہوں, ملا لیتا ہوں اس سوال کو بھی. اس ایریا میں کافی ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جو اس لسٹ میں بھی شامل ہیں جن کے پاس NOCs پہلے سے موجود ہیں. کیا ان سوسائٹیز کے اندر جن انویسٹمنٹ کی گئی ہے وہ کس جگہ پہ ہے, کس جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہے, اور کیا فردر لوگوں کو اس کے اوپر انویسٹمنٹ روک دینی چاہیے؟ میں یہ سوال کرنے سے پہلے ذرا سا بتا دیتا ہوں کہ ان سوسائٹیز کے اندر کام ہو رہا ہے, ان NOC لے کے انہوں نے کام شروع کیا تھا. تو ثاقب صاحب آپ کا کیا انٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں, میرا کہنا یہ ہے کہ یا تو گورنمنٹ نے اگر اس کے اوپر کوئی اسٹانس لیا ہو, فار ایگزامپل جو پروجیکٹس RDA کے انڈر آتے ہیں, بغیر نام لیے یہاں پر بے شمار پروجیکٹس ہیں جو RDA کے اپرووڈ ہیں, جو RDA کا NOC ان کے پاس ہے, تو اگر گورنمنٹ نے ساتھ ہی ان کا NOC معطل کرنے کا آرڈر دیا ہوتا, RDA نے ساتھ ہی ان کی ڈیولپمنٹ روکنے کی بات کی ہوتی, یا اگر خدا نخواستہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہوتا کہ فی الحال ان پروجیکٹس کے اندر مزید بائنگ نہ کریں, جیسے نارملی گورنمنٹ کو اشتہار لگا دیتی ہے اخبار میں کہ کل کو آپ خود ہی ذمہ دار ہوں گے اپنی انویسٹمنٹ کے, تو پھر تو پینک ہونا بنتا ہے. گورنمنٹ نے جو کہا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں بیہائنڈ دا سین آلریڈی ہر پروجیکٹ میں آلریڈی ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں اس لیے نہیں پتہ ہوتی کہ اس کے اوپر کوئی TV پروگرام نہیں ہوا ہوتا, اس کے اوپر کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلی ہوتی. جتنے بھی پروجیکٹ پاکستان کے اندر چل رہے ہیں, میں آج آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, میں مارکیٹ کریش نہیں کرنا چاہ رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں. جتنے بھی پروجیکٹ پاکستان کے اندر چل رہے ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر ہوں, ان پروجیکٹس کے اوپر ایک لمٹ تک, ایک حد تک بیہائنڈ دا سین FBR, ٹیکس کے ڈپارٹمنٹس, FIA, ایون بعض جگہوں پہ ISI اپنی انویسٹیگیشنز کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر کون انویسٹر ہے. کہیں کوئی ملک دشمن عناصر تو اس میں انویسٹ نہیں کر رہے, کہیں اس کے اندر کوئی اپنا کالا دھن جو ہے وہ سفید تو نہیں کیا جا رہا, کہیں گورنمنٹ کے بیوروکریٹس کا پیسہ تو نہیں لگا رہا. تو ایسا کچھ چکر نہیں ہے کہ آپ ان سوسائٹیوں کا صرف نام چونکہ TV پہ دیکھ لیا ہے آپ نے, یا ان سوسائٹیوں کا نام کچھ میرے جیسے
جو ریئلٹرز ہیں ان کے پروگرامز میں آپ کی نظر سے گزر گیا ہے تو اب آپ پریشان ہو کر اپنی انویسٹمنٹ روک دیں. جو پروجیکٹس اپرووڈ ہیں, جن پروجیکٹس کے پاس NOCs ہیں, جن پروجیکٹس کے پاس پلاننگ پرمیشن ہے, پلاننگ پرمیشن از دا ورڈ جو نارملی ہم لوگ اوورسیز میں یوز کرتے ہیں, NOC از دا ورڈ دیٹ از یوزڈ ان پاکستان. تو اوورسیز کلائنٹس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے پروجیکٹ جو کہ اپرووڈ ہیں, جن کے پاس گورنمنٹ کی کنسرن ڈپارٹمنٹس کی اپروولز موجود ہیں, ان کے پاس زمین موجود ہے, ان کے پاس کام ہو رہا ہے وہاں پر, اب بالکل اس میں انویسٹ کرنے سے نہ گھبرائیں. جی بالکل, یہ ویسے یہ کہ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ گلٹی ثابت ہو چکے ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو گورنمنٹ سب سے پہلے ان کے NOC سسپینڈ کرتی اور لوگوں کو جیسے مشتری ہوشیار باش کا ایک اشتہار اخبار میں دیا جاتا ہے, ہر جگہ پہ دیا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ سے دور رہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک فورینسک آڈٹ ہے, اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی. مور لائکلی سوسائٹیز, بہت اچھے نام کی سوسائٹیز ہیں یہاں پہ, وہ کلیئر ہو کے نکلیں گی. جو اچھی ریپوٹیشن کی یا جن کے پاس کرپٹ پریکٹس ہوئی ہے وہ سوسائٹیز آبویسلی تھوڑی رسک زون میں ہیں, وہ رسک زون میں رہیں گی, لیکن موسٹلی سوسائٹیز کلیئر ہو کے نکلیں گی. سو زیادہ پریشانی کی بات نہیں. اچھے پروجیکٹس کے اندر جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ بالکل سیف ہے.